का और लोगों की खिदमत का बहुत बड़ा काम करती है और कराची में भी अलखिदमत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये रजिस्टर्ड है और इसकी सारी तफसीलात आपके सामने भी आएंगी। मेरे साथ नवेद अली बेग साहब जो अलखिदमत कराची के CEO हैं वो मौजूद हैं और मेरी बाएं जानिब डॉक्टर आकिब अंसारी साहब जो अलखिदमत में का जो कराची में जितना भी हेल्थ का काम है इसमें तमाम हॉस्पिटल भी शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने आएगी। उसको हेड करते हैं डॉक्टर साहब, एक मारूफ हेमाटोलॉजिस्ट कहलाते हैं वो हैं और शहर की बड़ी मारूफ शख्सियत है। इसी तरह राशिद कुरैशी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलखिदमत कराची के। फ़ारूक कामलानी साहब एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इस वक्त दिख रहे हैं, उसकी तमाम तर चीज़ें बनो काबिल जो IT का हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसकी तमाम चीज़ें देखते हैं। और जाहिद अस्करी साहब को आप सब जानते हैं, हमारे टीम के दीगर मेम्बरान भी यहाँ पर सब मौजूद हैं। सलमान शेख साहब स्पेशली IT में और मीडिया के लिहाज से अपनी इनपुट्स देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज एक प्रेजेंटेशन हम करें और नवीद अली बेग साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ब्रीफ करें कि अलखिदमत ने क्या क्या काम किए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका एक हल्का सा एक नक्शा सामने आ जाए और साथ साथ कराची में स्पेशली जो हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो भी सामने आ जाए। शुक्रिया हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मुख्तसर तरीके से ये बताने की कोशिश करूँगा कि अलखिदमत जिन शोबाजात में काम कर रही है और जिन जिन इलाक़ों में और जिन जिन जगहों में काम कर रही है उसकी क्या सूरत हाल रही गुज़श्ता 12 माह में। हमारा जो साल है वो जुलाई में शुरू होता है और 30 जून को जाके ख़त्म होता है। तो इस मुद्दत के दौरान जो चीदा काम हैं उसके बारे में ये गुफ्तगू होगी। अलखिदमत का जो काम है वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है और 9 रीजनल ऑफिसेज़ हैं जिसके ज़रिए से पूरा मुल्क कवर होता है। गिलगित बल्तिस्तान के रिमोटेस्ट इलाक़ों से लेकर के गवादर तक ये नेटवर्क मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी हमने अपनी इमदादी सरगर्मियाँ अफ़गानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, लबनान, तुर्की, सीरिया, इन तमाम जगहों पर हमारी कार्रवाई जो है इमदादी वो जहाँ जहाँ कोई अगर मुसीबत आती है तो ये हुई है। इसमें हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये हमारा कहना चाहिए कि एक तरह से फ्लैगशिप प्रोग्राम हो। आपको याद होगा कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था उस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब अलखिदमत के सरबराह थे पूरे पाकिस्तान में और उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे जो काम किया था, इमदादी सरगर्मियाँ की थी, ख़ास तौर पे कश्मीर में या नॉर्दर्न एरियाज़ में या पंजाब के बालाई इलाक़ों में, वो आज भी याद की जाती हैं। और उनका यानी कि आप समझिए कि 2005 के ज़लज़ले की जो आखिरी एक्टिविटी है वो शायद गुज़श्ता साल मुकम्मल हुई है, जिसमें घरों की तामीर भी थी, स्कूलों की तामीर थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान भर में तकरीबन 63,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे मौजूद हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ट्रेनिंग्स वग़ैरह भी होती रहती है और उनकी अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें ट्रेनिंग्स के अलावा हम उसमें उनको एम्पावर भी करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमने जो पूरे पाकिस्तान में राशन पैकेजेस इस दौरान बाँटे हैं तो तकरीबन 3 लाख राशन पैकेजेस बाँटे हैं हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। जो राशन पैकेजेस हमने बाँटे हैं और शेल्टर होम्स जो हमने कायम किए थे कि जब सैलाब आया है गुज़श्ता साल तो उसमें हमने तकरीबन 62,000 ऐसे शेल्टर होम्स बनाए थे कि जहाँ लोग रह रहे थे। ये कैंप्स की शक्ल में थे, ये मुख्तलिफ़ टेंट्स की शक्ल में थे, लेकिन वो एक आफ़ियत की जगह थी जहाँ वो उन आजमाइशों से बचे हुए थे कि जो कि सैलाब की वजह से उनके ऊपर आई हुई थी। इसके अलावा विंटर पैकेजेस तकरीबन 17,000 हमने तक़सीम किए और दीगर जो हमारी इमदादी सरगर्मियाँ थीं उसमें 83,000 अफराद शामिल थे। कराची में हमारे पास इस वक्त 5,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं कि जो कि मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे हैं। ख़ास तौर पे फ्लड के दौरान 5,000 अफराद शरीक रहे हमारी इस कार्रवाई में
ہم نے 2000 ٹینٹ فراہم کیے تھے کراچی سے، ترپال 3000 فراہم کیے تھے، راشن پیک ہم نے تقریباً 50,000 فراہم کیے تھے، 7 لاکھ لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا فراہم کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2,500 کمبل ہم نے فراہم کیے تھے۔ 150 سے زائد اس وقت مکانات بنا کر کے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارا ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے کہ جو کہ ریسکیو کے بعد ہوتا ہے، اور جس میں مکمل طور پر ایک گھر تعمیر کر کے ایک فیملی کو دے دیا جاتا ہے۔ مزید تقریباً 100-150 گھر اس وقت زیر تعمیر ہیں، جو انشاءاللہ ایک آدھ ماہ کے اندر ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے، جو کراچی کی طرف سے۔ یہ کراچی کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے مچھردانیاں تقریباً 50,000 تقسیم کی تھیں۔ پانی جو ہم نے تقسیم کیا وہ بوتلوں کی صورت میں بھی تھا، اور موبائل فلٹریشن پلانٹس بھی تھے ہمارے، کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ کام کر رہے تھے۔ تو تقریباً 1.5 لاکھ، کئی لاکھ ہم نے پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی، اور فلٹر پلانٹس جو ہم نے لگائے وہ تقریباً کوئی 150 یا 125 کے بیچ میں ایسے فلٹر پلانٹس ہیں جو موبائل فلٹر پلانٹس ہم نے مختلف جگہوں پہ لگائے تھے۔ فرٹیلائزر ہم نے مختلف لوگوں کو دیا تھا، متاثرین کو، کہ جب سیلاب ریسیڈ کر گیا تھا اور زمین اس قابل تھی کہ جہاں کاشتکاری کی جا سکے، تقریباً 650 افراد کو ہم نے فرٹیلائزر دیا تھا۔ یہ کچھ تصاویر ہیں اس پوری ایکٹیویٹی کی۔ یہ مزید تفصیلات ہیں فلڈز کی، کہ جو افراد جن کو ہم نے پورے پاکستان میں ہیلپ کیا، وہ تقریباً جن لوگوں کو ریسکیو کیا وہ تقریباً 56,000 لوگ ہیں، کہ جن کو دراصل ان کی جان خطرے میں تھی، اور پورے خاندان وہاں سے ریسکیو کیے گئے جو چاروں طرف سے پانی میں گر گئے تھے۔ اس کے علاوہ 60,000 سے زائد افراد کو ہم نے ٹینٹس فراہم کیے۔ 7,30,000 افراد کو ہم نے مختلف بیماریوں کے وجہ سے ٹریٹ کیا۔ ہمارے میڈیکل کیمپس لگے ہوئے تھے ان تمام جگہوں پر، کہ جہاں کے یہ ہمارے ٹینٹڈ ولیجز قائم تھے، بستیاں آباد تھیں، وہاں ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے تھے۔ ایون ہم نے بعض سرکاری جو آبادیاں تھیں، ٹینٹس تھیں، اس میں بھی میڈیکل کیمپس جا کر کے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی 85,000 سے زائد افراد ایسے تھے جو تقریباً 1.5 ماہ، 1.25 ماہ 2 وقت کھانا جن کا ہمارے ذمہ تھا، 85,000 سے زیادہ افراد ایسے تھے۔ اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کا میں نے آپ کو بتایا۔ مساجد بہت ساری اس دوران جو سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھیں یا زیر آب آ گئی تھیں، ان کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں، ان کو تعمیر کیا۔ تقریباً 53 مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہائیجین کٹس ہیں یا ٹینٹڈ ولیجز ہیں۔ یہ ٹینٹڈ ولیجز ہمارے جو ہیں وہ 69 قائم تھے، مختلف پورے پاکستان میں 69 ٹینٹڈ ولیجز ہمارے قائم تھے، جو تقریباً 3 ماہ تک قائم رہے ہیں۔ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی۔ ہیلتھ سروسز میں پورے پاکستان میں ہمارے پاس 45 اسپتال موجود ہیں، 69 میڈیکل سینٹرز موجود ہیں، 110 لیبارٹریز موجود ہیں، 305 ایمبولینسز موجود ہیں، 46 فارمیسیز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف علاقوں میں جہاں میڈیکل سروسز پہنچنا مشکل ہوتا ہے، میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں ایسے علاقوں میں جا کر کے، تو 2,500 سے زائد میڈیکل کیمپس ہم نے لگائے تھے۔ کراچی میں ہمارے پاس 4 میجر ہسپتال ہیں، اس کے علاوہ 8 میڈیکل سینٹرز ہیں، 13 اس کے علاوہ لیبارٹری کلیکشن یونٹس ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس ہم نے 90 کراچی کے اندر مضافاتی بستیوں میں جا کر کے لگائے ہیں۔ فارمیسیز ہماری 11 ہیں۔ اس میں ہم نے تقریباً جو رقم ہم نے خرچ کی ہے وہ 53 لاکھ روپے خرچ کی ہے، جس میں کہ ہم نے، میرا خیال ہے بینیفیشریز میں یہ الٹا ہو گیا، 53 لاکھ افراد کو ہم نے امداد فراہم کی ہے۔
ہمارا ایک اور بہت اہم پروگرام جو ہے وہ آرفن کیئر کا پروگرام ہوتا ہے، یتامہ کی، جس میں ہم کفالت کرتے ہیں۔ اس میں پورے ملک میں ہم نے 112 کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں، جس میں ہم بچوں کو مینیج کرتے ہیں، اور تقریباً اس وقت ہمارے پاس یہاں 19,000 کی تعداد لکھی ہوئی ہے، لیکن اب یہ تقریباً 21,000 بچے ایسے ہیں کہ جو الخدمت کے زیر کفالت ہیں۔ ان کو ہر ماہ ایسی ایک رقم پہنچائی جاتی ہے ان کے گھروں پر کہ جس کے ذریعے سے ان کی پوری ضروریات، تعلیم کی، ان کے رہن سہن کی، ان کے یونیفارم کی، ان کے کپڑوں کی، وہ ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اور آغوش ہومز مختلف جو ہیں، اس میں تقریباً 2,000 بچے اس وقت ہمارے پاس رہ رہے ہیں۔ اسپتالوں کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ میں پیچھے جا رہا تھا، سوری۔ یہ آغوش ہوم جو کراچی میں گلشن معمار میں ہم نے قائم کیا ہے، یہ اس کی تصویری جھلکی ہے۔ 21 آغوش ہومز پورے پاکستان میں موجود ہیں، 7 مزید آغوش ہومز جو ہیں اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک شعبہ ہے، وہ ہے کلین واٹر کا۔ کلین واٹر کے شعبے میں ہم نے 12,000 سے زائد جو ہیں وہ ہینڈ پمپس پورے پاکستان میں لگائے ہیں، اور 2,500 ہم نے کنویں لگائے ہیں، اور سبمرسیبل واٹر پمپس جو ہیں وہ 1,850 لگائے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس جو ہیں 229 فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں۔ گریوٹی فلو کی جو اسکیمیں ہیں وہ 148 ہیں، اور سولر سبمرسیبل پمپس جو ہم نے لگائے ہیں پورے ملک میں وہ 320 ہیں۔ کراچی میں ہم نے کمیونٹی ہینڈ پمپس جو ہیں وہ 27 لگائے اس دوران، اور واٹر فلٹریشن پلانٹس اب اس وقت ہمارے کراچی میں 58 چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنویں ہم نے 8 تعمیر کیے اس دوران۔ سبمرسیبل واٹر پمپس جو ہیں وہ 88 ہم نے قائم کیے۔ ایک ہماری واٹر ٹیسٹنگ لیب ہے، ہماری اپنی لیب ہے، جس میں ان تمام جگہوں کا پانی ہم منگا کر کے باقاعدگی سے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا معیار برقرار رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 ایسی واٹر وینز ہیں کہ جو موبائل وینز جو کہ فلٹرڈ واٹر کی تقسیم کرتی ہیں، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ وینز وہاں پر جاتی ہیں اور لوگوں کو پانی فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا جو کمیونٹی سروسز کا ایک شعبہ ہے، اس میں ہم راشن پیکس رمضان میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تقریباً 1,20,000 افراد کو ہم نے راشن پیکس فراہم کیے ہیں۔ ونٹر پیکیجز میں کمبل، لحاف یا دیگر سردی سے بچاؤ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے 35,000 افراد کو پہنچائی ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی کا جو گوشت وہ ہم تقسیم کرتے ہیں، اب یہ قربانی کل ہونے جا رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ قربانی فی سبیل اللہ کی مد میں ہمیں قربانی کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ قربانی کر کے ہم گوشت مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو تقریباً 10 لاکھ سے زائد افراد کو یہ گوشت پہنچایا گیا تھا الخدمت کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ویل چیئر، ہم فری ویل چیئر مستحقین کو دیتے ہیں، 7,175 ویل چیئرز لوگوں کو فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی بھلائی کے لیے بھی ہم بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، مریضوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے، گردن چوڑائی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ 91 مساجد ہم نے بنائی ہیں۔ غیر مسلم حضرات کو دیوالی اور کرسمس کے اوپر ہم مختلف گفٹس فراہم کرتے ہیں، تو 12,177 افراد کو یہ گفٹس فراہم کیے گئے۔ کراچی کے اندر ہم نے 50 ویل چیئر اس دوران فراہم کی ہیں۔ 150 قیدیوں کو ہم نے ریلیف فراہم کی ہے۔ ونٹر پیکیجز ہمارے 5,000 تقسیم ہوئے ہیں۔ فوڈ پیکیجز ہمارے 1,400 تقسیم ہوئے ہیں، اور غیر مسلم افراد کو 1,000 افراد کو ہم نے مختلف فوڈ پیکیجز 350 جہیز کے شادی پیکس ہم نے، تقریباً 15-20 ہزار روپے کا ایک پیکیج ہوتا ہے جو غریب بچیوں کی شادی میں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں۔ 350 بچیوں کی شادی کے لیے ہم نے یہ۔ پھر اس کے علاوہ مختلف ہیں، یعنی ڈینگی کا سپرے ہم نے 200 دن پوری کراچی میں مختلف آبادیوں میں ہماری 8-8 10-10 گاڑیاں نکلتی تھیں اور ڈینگی کا سپرے کرتی تھیں۔
ان اوقات میں اب یہ دوبارہ آنے والا ہے وقت، یعنی مانسون کے فوراً بعد یہ شروع ہو جاتا ہے جب مچھر پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ڈینگی کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، تو یہ ہم نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈینگی کی ٹیسٹنگ بھی ہم نے حافظ صاحب کی خصوصی ہدایت پر، جو اس کا شاید 1000 روپے یا 1200 روپے کا ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ ہماری لیبارٹری میں اس کی قیمت آدھی کر دی گئی تھی۔ 1 مہینے کے لیے وہ ٹیسٹ ہم نے نصف قیمت پر کیری آؤٹ کیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں اس وقت ہمارے پاس 49 چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں۔ وہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں، بے گھر بچے ہوتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے الفلاح اسکالرشپس تقریباً 5000 ہم نے فراہم کی ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہمارے 83 ہیں۔ کراچی میں بھی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جس میں ہم ٹیلرنگ کی اسکل سکھاتے ہیں، الیکٹریشین کا، موبائل ریپیئرنگ کا اسکل سکھاتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ وہ لوگ یا وہ بچے یا وہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں، وہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر یہ اسکل سیکھ کر کے برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں اس وقت 5 اسکول ہمارے چل رہے ہیں اور 21 افراد کو ہم نے اسکالرشپس دی ہیں۔ 87 ہمارے مدارس چل رہے ہیں جہاں ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور حفظ کے بھی وہاں پر انتظامات ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں نے آپ کو بتایا، اسکالرشپس ہم نے 250 مزید دی ہیں اس کے اندر۔ مواخات پروگرام میں ہم نے 75,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا ہم لون بلا سودی قرضہ ہم فراہم کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں، جس کا ریکوری ریٹ جو ہے وہ 94-95% ہے۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، بغیر کسی اس کے یعنی گارنٹی کے وہ لون لیتے ہیں، لیکن وہ 94% اس کی واپسی ہو جاتی ہے، اور لون پورٹ فولیو جو ہے وہ 101 ملین 10 کروڑ سے زیادہ روپے کے قرض جات ہم لوگوں کو مختلف جگہوں پہ دے چکے ہیں، اور تقریباً 1 کروڑ روپے کے ہم نے اس میں سے کراچی میں یہ لون دیے۔ اسی طرح خواتین کا ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور خواتین اپنے سرکل میں کام کرتی ہیں، انہی شعبوں میں کام کرتی ہیں، اور ان کے کچھ مخصوص شعبے بھی ہیں، جیسے کہ وہ دستکاری کا اور کپڑے سلانے کا اور کپڑوں کی سیل آؤٹ کرنے کا بھی ایک پورا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ والنٹیئر مینجمنٹ کا شعبہ ہے۔ بنو قابل کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں اس وقت 15,000 بچے، حافظ صاحب تھوڑا سا مزید اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن پچھلے سال ہی یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی، اور غیر معمولی طور پر نوجوانوں نے اس کی طرف راغب ہوئے، اور ہم اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنیکل ٹریننگ کا، ٹیکنیکل سکل ڈیولپمنٹ کا، آئی ٹی سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام اس وقت کراچی میں چلا رہے ہیں بنو قابل کے نام سے، جس میں 15,000 بچے 20 سینٹرز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پہلا بیچ ان کا انشاءاللہ العزیز اگست کے آخر میں اپنا کورس مکمل کر کے نکلے گا، اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھیں گے کہ وہ نوجوان جو باصلاحیت بھی تھے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے، الخدمت نے یہ بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ اب ہم اس میں پہلے بیچ میں ان کو پاس آؤٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی کارکردگی کی رپورٹ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید علی بیگ صاحب جو الخدمت کراچی کے منتظم اعلیٰ ہیں، سی ای او ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ جھلکیاں پیش کر رہے تھے الخدمت کے اس کام کی جو ہم پورے ملک میں اور شہر کراچی میں کرتے ہیں، خصوصاً صوبہ سندھ میں ہم نے کیا ہے۔ کسی بھی حکومت اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے وہ تمام انتظامات کریں کہ جو انہیں پریشانیوں سے بچائیں، ان کو بنیادی جو سہولتیں ہیں جنہیں یوٹیلیٹیز کہا جاتا ہے وہ فراہم کریں، پانی کا انتظام کریں، رہائش کا انتظام کریں، اور اتنا سہولت پہنچائیں کہ وہ اپنی زندگی کا جو کام ہے آسانی سے انجام دے سکیں، روزگار کے مواقع فراہم کریں، صحت کی سہولت دیں، اور تعلیم اپنی ریاست کے رہنے والے لوگوں کو فراہم کریں۔
بدقسمتی سے 75-76 سال کے اس سفر میں ہماری حکومت اور جو حکومتیں رہی ہیں اور بحیثیت مجموعی ظاہر ہماری مملکت ہے، ریاست ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اور یہ ناکامی میں جن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے وہ لوگ رہے ہیں کہ جن کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، اور جن کی اپنی زندگیاں بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھیں، جن کے اپنے بچے وہ مطابقت ہی نہیں رکھتے پاکستان کے عام عوام سے، جن کی بود و باش کا پاکستان کے عام لوگوں کی بود و باش سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایک مخصوص طبقہ تو پنپتا رہا، لیکن پاکستان میں جو عام لوگ ہیں، مڈل کلاس ہے، غریب لوگ ہیں، وہ پیچھے کی طرف چلے گئے۔ اور اس وقت کی صورتحال بہت خراب ہے۔ پاکستان میں کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اسکول گوئنگ ہونے چاہیے لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے۔ کراچی جیسے شہر میں بھی ایسے بچوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے۔ تو آپ بتائیں کہ باقی جو دیہی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ ساری صورتحال میں پاکستان میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ان اداروں کا ہے کہ جو لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں اور وہ اپنے حصے سے زیادہ یہ خدمت کا کام انجام دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جو فلنتھراپی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، لیکن جو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈیشنل کام کے طور پر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کی حکومت اور ریاست کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ معاملہ الٹا ہے، اور خصوصاً شہر کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے اہل خیر لوگ موجود نہ ہوتے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک NGO کے طور پر کوئی اسپتال چلا رہا ہے، کوئی سرکاری اسپتالوں کا ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے جس پر سرکار جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا تاثر دے رہی ہو کہ ہم خدمت کا کام کر رہے ہیں یا صحت میں کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ کام بھی جو ہے وہ اہل خیر لوگوں کے تعاون سے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ پانی کا کام، لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا کام، ڈیزاسٹر ہو جائے تو ہماری ریاست کے لیے تو یہ، اور حکومت کے پاس جو محکمے ہیں NDMA PDMA ریسکیو کے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی سہولت فراہم کریں، ریسکیو کریں اور ان کو جو ہے وہ ریلیف دیں اور ریہیبلیٹیشن کا کام کریں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ادارے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ اور جو کام اس موقع پہ بھی کیا جاتا ہے کسی ڈیزاسٹر، کسی کلیمٹی، کسی اور آفت کے موقع پر، وہ بھی یہ NGOs کرتی ہیں، اور ان NGOs میں الخدمت سب سے بڑا نام ہے الحمدللہ۔ اور الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پورے ملک میں اس کے والنٹیئرز موجود ہیں۔ میں ابھی نوید علی بیگ صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کسی بھی آفت کے موقع پر، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، پھنس جائیں لوگ، کوئی مشکل آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس میں ہمارے کتنے والنٹیئرز، انہوں نے رپورٹ سے نکال کر بتایا کہ پاکستان بھر میں ایسے 50,000 کے قریب لوگ موجود ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جب یہ فلڈ آیا ہے مختلف جگہوں پر، ٹیریا سندھ میں سب سے زیادہ، اور پھر جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد KP کے کچھ علاقوں میں، تو 50,000 کے قریب رضاکار ہیں جنہوں نے فری آف کاسٹ کام کیا۔ اگر ان کے مین آورز آپ کیلکولیٹ کر لیں تو دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مین آورز کے بھی چارجز لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو الخدمت کے اوپر تنقید کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جو چل نہیں پا رہی، ان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے تمام کارکنان ہر آفت کے موقع پر MQM کے یہ جو اپنا ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی، الخدمت فاؤنڈیشن اور ویلفیئر سوسائٹی کے رضاکار کے طور پر کام کرنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ ہمارے امیر سراج الحق صاحب اس کی ہدایت کر دیتے ہیں، اور تمام جماعتیں اپنے تمام کارکنوں، خواتین اس میں کام کرتی ہیں۔ اگر صرف ان کے مین آورز کے چارجز لیے جائیں تو وہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ تو یہ فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی کے لوگ الخدمت کے رضاکار بنتے ہیں، اور یہ وہ اس سے الگ حساب ہے کہ جو کام ہم لوگوں کی خدمت کا کر رہے ہیں۔ صرف ایک سال میں، اور یہ سندھ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، صرف ایک سال میں ہم نے سندھ میں جو خیمہ بستیاں لگائیں، یہ فلڈ آیا، وہ 35 خیمہ بستیاں لگائیں، ہزار لاکھوں لوگوں کو ہم نے ریلیف کا کام کیا، ریسکیو کیا۔
کراچی سے ٹیمیں جاتی تھیں اہل خیر کی اور ہمارے رضاکاروں کی، اور جو جماعت اسلامی کے ہمارے مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں، سکر میں، کشمور میں، کنکوٹ میں، اسی طرح سے دادو میں، سیون میں، جوئی میں، لاڑکانہ میں، ادھر جھٹوں میں، ٹھٹا، اتنی سب جگہوں پر یہ خیمہ بستیاں ہمارے جماعت اسلامی کے مرکزی جو ہمارے مقامی ضلع کے لوگ تھے وہ، اور کراچی سے جانے والی ٹیمیں وہ، یہ مل کر انہوں نے یہ خیمہ بستیاں لگائیں. اور ہم نے وہ حالات بھی دیکھے جب ہم ٹھٹا میں وزٹ کرنے گئے اور سیون میں بھی گئے، تو ٹھٹا میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو ان کے ایم پی ہیں، زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں، ان کا ایک محل نما ایک بہت بڑا رقبہ ہے، اور اس میں کسی بھی غریب آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. ایکڑوں پہ مشتمل ان کا ولا ہے، اور وہ بیچارے غریب لوگ اپنی چارپائیوں میں ڈنڈے لگا کر اوپر کپڑا ڈال کر مشکل میں جو ہے وہ وقت گزار رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پورے پورے گاؤں ان میں پانی آ گیا تھا. اور یہ پانی میں ڈبونے والے بھی یہ ظالم حکومت والے ہیں، جنہوں نے لیفٹ بینک جو ڈرین ہے اس میں اور رائٹ بینک ڈرین میں کام نہیں کیا. 20-22 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں کرپشن کی ہے. ورلڈ بینک کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب کام نہیں کیا تو لوگ ڈوب گئے. اور جب لوگ ڈوب گئے تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے بڑے بڑے رقبے کے اندر لوگوں کو نہیں بسایا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا الحمدللہ الخدمت نے اس پر اپنا فریضہ انجام دیا، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے خیمہ بستیاں قائم کی. ظاہر ہے ہم ریاست نہیں ہیں، حکومت نہیں ہے، تو یہ بات سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ مشکل حالات میں ان کی خدمت کون کرتا ہے، اور ان کے نام پر سیاست بازی کر کے تعصبات کون پھیلاتا ہے. تو الخدمت الحمدللہ یہ دیکھتی نہیں ہے کہ کوئی مشکل آئے تو اس کی زبان کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اور اس کا مذہب کیا ہے. ہم نے ہندو برادری کی بہت خدمت کی ہے، مسیح برادری کی خدمت کی ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کون مشکل میں ہے. انسان مشکل میں ہے. ہم تو جانوروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی ہم نے بہت سارے کام کیے اس فلڈ میں. ان کو بچانے کے لیے کافی کام کیا، مویشیوں کو بچایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار مشکل حالات میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پورے اعزاز کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. اور ہمارے اس کام میں اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پاکستان بھر کے اہل خیر بھی اور عام عوام پوری طرح سے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب فلڈ ہمارے خاص طور پر انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں آیا اور لوگ ڈوب گئے، تو یہ ادارہ نور حق، اس کی گلیاں، یہ پورا کا پورا سامان سے بھی بھر گیا تھا. اور روز رضاکار آتے تھے، نوجوان آتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی اداروں سے آتے تھے، اور وہ خود اپنی خدمات انجام دیتے تھے. یہ جماعت اسلامی پر اور الخدمت پر ان کا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور اس اعتماد کو الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ہم نبھاتے ہیں. میرے پاس یہ رپورٹ موجود ہے، ظاہر ہے پچھلے سال 2022 تک کی آڈٹ رپورٹ ہے، جو ایک کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹ جو رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے اس کی طرف سے یہ رپورٹ بنی ہوئی ہے. ایک ایک پائی کا الحمدللہ ہم حساب رکھتے ہیں، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. جس مد میں جو پیسے آتے ہیں، جو رقم لوگ دیتے ہیں، اسی مد میں، اگر کفالت یتامہ کی مد میں ہوگی تو اسی میں خرچ ہوگی، پانی کے پلانٹ کی صورت میں ہوگی تو پانی کے پلانٹ پہ لگے گی، آغوش میں ہوگی تو آغوش میں لگے گی، فلڈ میں ہوگی تو فلڈ میں کام کریں گے. ہم تو ان اکاؤنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے اگر کسی خاص مد میں کوئی چیز دی ہے تو اس کو اسی میں خرچ ہونا چاہیے. کجا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ ہم اس میں سے کوئی اور چیز کرتے ہوں. تو الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی ساکھ ہے، یہ جماعت اسلامی کی ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ کے نتیجے میں یہ دیانتداری اور امانت داری ہمارے پورے الخدمت کے نظام میں ہوتی ہے. الخدمت اور جماعت اسلامی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جہاں یہ الخدمت کا ادارہ جماعت اسلامی کی نگرانی میں کام کرتا ہے، تاکہ اس میں تربیت کی جائے، ٹریننگ کی جائے، تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط چیزیں نہ ہوں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے. اور جو ہمارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اب جیسے ڈاکٹر ثاقب انصاری ہیں، یہ فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے نوید علی بیگ صاحب ہیں، یہ سی او ہیں، لیکن یہ سی او رضاکارانہ طور پر ہیں. الحمدللہ یہ ویسے بھی ایک بڑی کمپنی کے سی او ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ظاہر ہے کہ جو 100% 24 گھنٹے خدمات انجام دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مشاہرہ ہوتا ہے اور ایک پوری ٹیم موجود ہے. لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ہم رضاکارانہ بنیادوں پر اس پورے کام کو چلاتے ہیں. تو یہ نگرانی جماعت اسلامی کرتی ہے. لیکن اکاؤنٹس کا جہاں تک تعلق ہے،
وہ الخدمت کا 100% انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ آ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے FATF کا نام سنا ہوگا، جس سے پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور اس گرے لسٹ کی وجہ سے بہت ساری NGOs بند ہوئیں، ان کی انکوائری کی گئی۔ تو اس FATF کی جو کمپلائنس تھی، اس کمپلائنس میں ظاہر الخدمت کو تو بہت ہی زیادہ معدب جلسہ ہوتا ہے نا، ہاں، جس کو بالکل جو ہے وہ چھان پٹک کے دیکھا گیا۔ تو جتنے پاکستان کی حساس ادارے تھے، ان سب نے یہاں پر آ کے انٹرویوز کیے، اکاؤنٹس چیک کیے، ایک ایک چیز دیکھی اور اس کو کلیئر کیا۔ اور جتنے نیشنل اور انٹرنیشنل لوگ ہو سکتے ہیں جو اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے تھے، ان سب نے کلیئر کیا، اور اس کے بعد ہمیں سرٹیفیکیشن ملی ہے PCP کی، جو پاکستان سینٹر فار فلینتھراپی ہے۔ یہ عام طور پر NGOs کو نہیں ملتی، میرا خیال ہے 10% NGOs بھی نہیں ہوں گی کہ جن کے پاس یہ سرٹیفیکیشن موجود ہے۔ تو الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ الخدمت دنیا بھر کی بڑی بڑی سرٹیفیکیشن دینے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں یا ادارے ہیں، ان کے ہاں رجسٹرڈ ہے، اور الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ صرف یہی نہیں بلکہ بیرون ملک جا کر بھی کام کرتی ہے۔ شام میں کام کیا ہم نے، ابھی ترکی کے گورنمنٹ نے جس طرح سے پذیرائی کی الخدمت کی، ہمارے رضاکار، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہاں ترکی کا جو نظام تھا وہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اتنے بڑے حادثے کو سنبھالا، اور انہوں نے اپنے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں سرکار کے، اس کو مینج کر کے رکھا ہوا تھا۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رضاکار وہاں گئے، کراچی سے لوگ گئے، پورے پاکستان سے گئے، اور انہوں نے اپنا حصہ بٹایا اپنے ترکی اور شام کے بھائیوں کے لیے۔ سری لنکا میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے جو بارڈرز ہیں جہاں پر برما سے لوگ آتے ہیں وہاں، اور برمی مسلمانوں کی خدمت، جہاں جہاں افغانستان میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہم موجود۔ تو ہمارا چونکہ ویژن انسانیت ہے، تو ہم اس انسانیت کے حوالے سے جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تو الخدمت اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا کے ادارے الخدمت کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ ہماری ساکھ ہے، یہ ہمارا بالکل جو ہے وہ شفاف نظام ہے، اور اس شفاف نظام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون میں تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے راستے نکال لیتے ہیں بہت سارے لوگ، قانون نہیں ہے، خوف خدا کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جس کا جو حساب ہے اس کے حساب سے اس میں خرچ ہونا چاہیے۔ بعض بزرگ بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جو رقم آپ کو کسی کام کے لیے دی جائے آپ نوٹ بھی تبدیل نہ کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی میں ہم اپنے لوگوں کی یہ تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ جب ہمارے یہ ادارے چلاتے ہیں تو کسی حکومت اور ریاست کی وجہ سے نہیں، کسی انٹرنیشنل پریشر پہ نہیں، خوف خدا کی بنیاد پر اور دیانت اور امانت کے تصور کی بنیاد پر، اور موریلٹی، ہائی مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر الحمدللہ ہم حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، تو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، سسٹم ایسا بہتر ہے کہ وہ فوراً اس کو بتا دیتا ہے کہ اس سسٹم میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس کو ہم فوراً چیک کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسانوں میں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اخلاقی تربیت بھی ہو اور نظام درست ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں صرف کراچی شہر میں 50 سے زائد پانی کے وہ پلانٹ چلا رہے ہیں جس میں 1.5 روپیہ لیٹر ہم لوگوں کو، یوں سمجھ لیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں بڑی کمپنیوں کے، اس اسٹینڈرڈ کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ ہماری اپنی انٹرنل لیب ہوتی، اب تو ہم نے اس میں کچھ آٹومیشن بھی کر دی ہے، کچھ جگہوں پر کارڈ سسٹم سے بھی پانی لوگ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے 4 بڑے ہسپتال کام کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ گائنی ریلیٹڈ ہمارے جو کیسز کی تعداد ہے، ماشاءاللہ صرف الخدمت کے ہسپتالوں میں یہاں پر 10,000 بچے تو پیدا ہوتے ہیں، زیادہ ہیں، اور الحمدللہ جو نقصان کا یا یوں سمجھ لیں کیا اس کو مورٹیلٹی ریشو کہتے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو ہم خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ خدمت یوں سمجھ لیں کہ عام جو پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں، بڑے تو خیر چھوڑ دیجیے آپ، جو مڈل کلاس، اس کا 25% پیسوں میں ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔
اور ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے لیں ضرور تاکہ نظام چلتا رہے اور اس کو نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پر چلائیں تاکہ پوری کمیونٹی اس میں انوالو ہو. ہم خود ہمارے بچوں کے علاج اور ہمارے گھر والوں کے علاج الخدمت کے اسپتالوں میں ہوتے ہیں جو وہاں ہو سکتے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے اسپتالوں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے اور اپنے علاج جو علاج وہاں پر کیا جاتا ہے اس میں ہم الحمدللہ وہاں جاتے ہیں. تو اس لیے یہ الخدمت کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ہے. ہماری کلینکس الگ ہیں, میڈیکل سینٹرز 8 الگ ہیں, ہمارے میڈیکل کیمپس الگ ہیں جو ہم سینکڑوں کی تعداد میں شہر میں لگاتے ہیں. گڈاب میں ادھر ادھر جو پیریفریز میں اتنے علاقے موجود ہیں ان جگہوں پر جا کر لگاتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ بنو قابل کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ میں بالکل فری 100% فری آئی ٹی ٹریننگ کے کورسز ہم کروا رہے ہیں. اور وہ کورسز جو دنیا میں اب اس وقت ایک ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتی ہیں ڈگریاں بڑی بڑی اور ایک یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے کام پر لگایا جائے اور ان کی ارننگ شروع ہو اور ان کو اتنا اکوپ کر دو جس کے نتیجے میں وہ کام شروع کریں ان کے گھر میں ارننگ آنے لگے. تو ہم نے اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے یہ بنو قابل پروجیکٹ لانچ کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی پذیرائی ہوئی. اس میں بچیوں کو ہم نے بڑے پیمانے پر انرول کیا, ان کے امتحان لیے, ان کی کلاسز ہوئیں, ان کے ٹیسٹ باقاعدہ, ان کے انٹرویوز ہوئے اور پھر 20 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ بچے روزانہ صبح سے لے کر رات تک کلاسز 2-2 گھنٹے کی چلتی رہتی ہیں. ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے, ہر چیز بالکل اپ ٹو ڈیٹ. ابھی آپ فاروق قملانی صاحب سے پوچھیں کہ فلاں بچہ جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کس سینٹر میں ہے, اس کی کتنی کلاسیں ہوئی ہیں, کتنی کلاسوں میں چھٹی کی ہے اور کیا اس کا اسٹیٹس ہے, تو یہ آپ کو ابھی بتا دیں. 15,000 بچوں کا پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. ٹیچرز کا پتہ ہے کہ کون کس طرح سے پڑھا رہا ہے, انسٹرکٹرز. اور انشاءاللہ جب یہ فارغ ہوں گے یہاں سے تو ان کو 50-60 ہزار 70 ہزار تک کی جاب بھی منیمم ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. شروع کر دیا اس پہ اور ہم خود اس کا انتظام کر رہے ہیں کہ جب یہ بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہوں تو ان کی جاب لگی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو آئی ٹی میں بڑے بڑے نمبرز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ہم نے لاکھ لوگوں کو پڑھا دیا, یہ سب چیزیں ہم نے ہی بہت دیکھی ہیں. لیکن کسی کو دیکھنا ہو تو آئے, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس بات کا دعویٰ کرے, 25-25 سال 50-50 سال حکومتوں میں رہتی ہیں پارٹیاں. جماعت اسلامی کے دفتر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اپنے سیاسی جماعت کا دفتر ہے, لیکن یہاں پر 1000 بچے اور بچیاں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے سیاسی جماعت کے دفتر میں. ہے کوئی تو سامنے آئے. یہ ہے ہماری خدمت اور یہ ہے ہمارا کام. اور الحمدللہ ہم اس طرح اپنے نوجوان نسل کو امپاور کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں. اصل تو فنڈز ہیں حکومت کے پاس, 309 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ تھا پچھلا, 325 ارب روپے کا بھی تعلیم کا بجٹ ہے. آپ حالت تو دیکھیں جا کر اسکولوں کی اور کالجوں کی. تو جب ہم اس محدود فنڈ سے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر ہمارے 83 ملین روپیز لگے ہیں جس میں 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ ابھی تو ہمیں بہت ساری لیبس بنانی پڑی تھی, اس کی وجہ سے یہ اماؤنٹ زیادہ ہے. انشاءاللہ یہ اور ریڈیوس ہو جائے گا. تو یہ 50,000 روپے بھی فی بچہ نہیں بن رہا, ہر چیز شامل کر لیں آپ, اور یہ اور ریڈیوس ہوتے ہوتے 40,000 45,000 پہ آ جائے گا. تو ہم اتنی معمولی رقم کے ساتھ اتنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھائی پاکستان میں آئی ٹی ہی تو وہ جگہ ہے جس سے پاکستان میں اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے کہ جس میں اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں, روزگار بھی دے سکتے ہیں اور ہم اوپر اٹھ سکتے ہیں ان گئے بدترین معاشی حالات میں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز مثبت سامنے نہیں آتی جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے اپلفٹ کر سکیں. اس کے مقابلے میں آپ کو منشیات کے اڈے نظر آئیں گے جو پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کو اسٹریٹ کرائمز ہیں جس میں کرائے پر ویپنز دستیاب ہیں اسٹریٹ کرمنل کے لیے. ان نوجوانوں کو کون, ان کے رحم و کرم پہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ان ظالموں کے. ہم پڑھا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے آپ کو فلڈ بتایا, پانی بتایا, کمیونٹی سروسز ہیں جس میں ہم لوگوں کو کوئی اپاہج ہو, کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہو, کسی کو بیڈ کی ضرورت ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے گھر پہ اگر کسی بزرگ کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کو پہنچائیں, اور لوگ الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ واپس کرتے ہیں. کورونا میں ہزار سلنڈر جو شارٹ ہو گئے تھے ہم نے لوگوں کو پہنچائے اور لوگوں نے الحمدللہ واپس بھی کی. ہم اعتماد کرتے ہیں, غریب لوگ قرضے واپس کرتے ہیں. آپ دیکھیں بالکل غریب آدمی کسی کو ٹھیلے کے لیے سامان دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا چھوٹا چھوٹا, 94% قرضہ واپس کرتے ہیں. ذرا بتائیں نا یہ پوری رجیم جو ہمارے ملک پہ قابض ہے, جو 75 سال سے
مسلط ہے یہ کتنے قرضے واپس کرتے ہیں. غریب لوگ پاکستان میں قرضہ واپس کر سکتے ہیں. اعتبار کی ضرورت ہے, اعتماد کی ضرورت ہے. جب اعتبار ہوتا ہے تو لوگ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ صرف بڑے پیسے والے لوگ ہمیں ڈونیشن نہیں دیتے, وہ لوگ کہ جن کے اپنے حالات اچھے نہیں ہوتے وہ بھی جتنا ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسی جذبے کو فروغ دینے کی قوم میں ضرورت ہے. الحمدللہ ہم الخدمت کے پلیٹ فارم سے اس کام کو انجام دیتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے الخدمت کے مختلف اداروں میں فری اسکریننگ ہو رہی ہے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹک کی, یعنی بلڈ پریشر اور سمجھ لیں کہ جو شوگر ہے اس کی فری, صرف وہ نہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے, اسکریننگ کرتے ہیں پوری. تو وہ فری اس وقت چل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے ہمارے اسپتالوں میں الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں. تو یہ کام ہم بالکل علیحدہ سے ایک اضافی خدمت کے طور پر انجام دے رہے ہیں. لیبس ہیں ہماری جو لیبارٹری ہے, یہ لیبارٹری میں جو ہم چارجز لیتے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ الحمدللہ پاکستان کی بڑی ریناؤنڈ جو لیبارٹریز ہیں اس کے مطابق ہے, لیکن اس کی رقم ان کے مقابلے میں کم از کم 25% ہوگی. اور ٹرینیز جو ہیں وہ بڑے بڑے اسپتالوں کے پروفیسرز جو ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں ہماری ٹیم کو. ہم جو ڈائگنوسٹک سینٹر اس وقت بنا رہے ہیں جس میں لیبارٹری بھی شامل ہے, جو پیتھولوجیکل ہے, ایم آر آئی, سی ٹی اور میموگرافی, اور اسی طرح اس وقت الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں ایکو وغیرہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے یہاں. تو یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ناظم آباد میں بن رہا ہے, اور اللہ نے چاہا تو اسی سال میں یہ شروع ہو جائے گا. آلریڈی اس کی بہت ساری چیزیں تو چل رہی ہیں لیبارٹری, لیکن یہ جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو ہم انتہائی کم کاسٹ میں یہ انتہائی مہنگی جو ایم آر آئی اور یہ سب چیزیں ہیں وہ فراہم کریں گے. ظاہر ہے کچھ ادارے کر رہے ہیں لیکن وہ ادارے اتنے محدود ہیں. کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی, اور پھر کراچی پر انٹیریئر سندھ کا بھی اور بلوچستان کا بھی رش ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں تو بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں صحت کی. کوئی ٹرشری کیئر کا ایسا ہاسپٹل بتا دیں وہاں پر جس پر لوگ اعتماد کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں. صرف چند علامات بتاتی ہیں کہ بھائی گمبٹ میں یہ ہوتا ہے اور فلاں جگہ یہ ہوتا ہے. اور بھائی یہ بتاؤ پورے بدین میں کوئی ایک اسپتال بتا دو, پورے جو ہے وہ لاڑکانہ کے اندر آپ بتا دیں کوئی ٹرشری کیئر کا ایسا ہاسپٹل جس میں لوگ اعتماد کے ساتھ سارا علاج کروا سکتے ہو. لاڑکانہ تو آپ کا گڑھ ہے نا. آپ 7 میں بتا دیں, ہمارے مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کوئی ٹرشری کیئر کا ہاسپٹل بنایا, جو سیکنڈری کیئر کے ہاسپٹل ہیں انہی کا بیڑا غرق ہے, کلینکس کا بیڑا غرق ہے, تباہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے پورے صوبے کو. باتیں سنو ان لوگوں کی. تو اس لیے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے حصے میں جو بھی آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں. اس وقت بھی شہر کے لوگوں کو بنیادی پانی کے, صاف پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک این جی او, ایک الخدمت 50 پلانٹ لگا سکتی ہے, 100 لگا سکتی ہے, لیکن پانی کی بلک واٹر سپلائی کا کام تو حکومت کا ہے. 18 سال سے K4 نہیں بنا, اور K4 کے لیے پانی سینکشن نہیں کیا. کے بی فیڈر سے K4 تک کے لیے جو کینالیں ہیں اس کی ریویمپنگ نہیں کی. اس کے بعد آگمنٹیشن کے لیے کوئی پراپر سسٹم نہیں بنایا. صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے. 18 سال سے کہانیاں سن رہے ہیں. لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے. سیوریج کا پانی پینا پڑتا ہے لوگوں کو, گھروں میں استعمال ہوتا ہے. ہر آدمی کہاں سے پانی خرید کے پیے اور اپنے کھانے میں استعمال کرے. غریب لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. بجلی کے بم گرتے ہیں روزانہ ہر مہینے جب لوگوں کا بل آتا ہے. لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود ہماری ہو رہی ہے اس وقت, اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے. لیکن یہ وہ چند گلمسز ہیں, کچھ جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں کہ جو کرنے کی ہیں. میں آپ کو اس موقع پہ ایک خاص بات ہی بتاؤں. تھر پارکر میں راشد بھائی کتنے کنویں ہو گئے اب تک؟ 2850 کنویں اس وقت تھر پارکر ضلع میں کام کر رہے ہیں, آپریشنل ہیں, جو الخدمت کے تحت. ذرا سا مجھے یہ جتنے بھی وزراء ہیں ان کے, سعید غنی صاحب, ناصر شاہ صاحب وزیر بلدیات بھی ہیں, اور مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں کافی عرصے سے, انہوں نے بڑے اعزاز سے بتایا. میں نے 12 بجٹ پیش کیے ہیں. اور سب سے زیادہ تو بلاول صاحب بتائیں جو کراچی میں اتنا خدمت کا کام کیا ہے انہوں نے کہ ان کا مہر آ گیا, وہ بھی بتائیں. زرداری صاحب بتائیں جو ملک کو میثاق معیشت دے رہے ہیں. $1 بلین 100 بلین ڈالر یہ لے کر آئیں گے. سندھ حکومت نے پچھلے 15 سال میں کتنے کنویں کھودے. جو پانی کے پلانٹ لگائے تھے وہ پانی کے پلانٹ ایک خاص قسم کی کمپنی کو نوازنے کے لیے, اس لیے کہ کچھ مخصوص لوگوں کی پارٹنرشپ تھی ان کے ساتھ, اس لیے ان کو دیے گئے تھے. ایک گاؤں جس کی آبادی 5000 نہیں ہے, آپ وہاں پر 2 لاکھ گیلن کا پلانٹ لگائیں,
اور وہاں پر پینے کا پلانٹ اور اس کی جو 24 گھنٹے کی مینٹیننس کے پیسے چارج کریں تو پہلے پلانٹ کی قیمت کم از کم 10 گنا بڑی تھی، زیادہ تھی، اور پھر اس کی جو آپریشن اینڈ مینٹیننس تھی اس کو جو ہے وہ پورا کا پورا چارج کیا گیا. تو یہ ایک پورا کھاتا بنایا تھا تھرپارکر کے لوگوں کے نام پر، دھندا بنایا تھا. اب وہ پلانٹ بھی بتا دیں کہ کتنے چل رہے ہیں. تو جو ایک گاؤں ہوتا ہے اس میں تو آپ کو کنویں سے پانی چاہیے، یا تو آپ پانی پہنچائیں وہاں پر، یا آپ وہاں پر بورنگ کریں یا کنواں بنائیں. تو 2800 کنویں تو الخدمت تھرپارکر میں چلا رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ تھرپارکر میں 80-90% کمیونٹی ہندو کمیونٹی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ کون ہے. یہ کام جماعت اسلامی اور الخدمت کرتی ہے. اور نعمت اللہ خان صاحب جب کراچی کے وہ امیر تھے اس وقت سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ وہ وہاں جاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور مور دین 90% میٹھا پانی نکلتا تھا. یہ اللہ نے ان کو ایک بہت زبردست قسم کا، بس یہ نیک بندوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے، بندے جانتے ہیں. تھرپارکر میں ہمارا بہت بڑا ایک بہترین اسپتال ویل اکوپڈ کام کر رہا ہے. ہمیں ذرا بتائیں کہ تھرپارکر میں پورے ڈسٹرکٹ تھرپارکر جو ہے اس میں سندھ حکومت کی کتنی کلینکس کام کرتی ہیں اور ان میں کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ایک NGO، ایک الخدمت کا ادارہ جو جماعت اسلامی کی اخلاقی اور پوری رہنمائی اور نگرانی میں کام کر رہا ہو، شفاف طریقے سے چیزیں کر رہا ہو، تو وہ ایک ادارہ اتنی خدمت کر رہا ہے، ہزاروں ارب روپے کا بجٹ 15 سال کا، وہ کہاں ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بڑھ بڑھ کر آگے روز پریس کانفرنسوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور سندھ کے عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نام پر جو تم نے لوٹا ہے اس کا حساب دو. اس پریس کانفرنس سے ایک بات کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پہ کچھ ساتھیوں نے مجھے متوجہ کیا کہ یہ جو ہمارا پورا سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کے نام سے زمینوں پہ قبضے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں اس کی ہینڈلنگ، کروڑوں روپے مختلف ڈیولپر سے وصول کرنا، لوگوں کی ذاتی زمینوں پہ قبضے کرنا، پھر اگر آپ کو نقشہ پاس کرانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، ریگولرائزیشن کرانی ہے، تو اس کا پورا ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور کچھ فرنٹ مین ہے. تو میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ آرائی نیٹ ورک اور ڈوم کی نیٹ ورک، اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ زرداری ڈاکٹرائن کے تحت یہ پورا قبضہ کیا گیا ہے میئر کے الیکشن پہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پوری زرداری قوم کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ زرداری ڈاکٹرائن کا مطلب محترم جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، جن کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فرمائش پر، انوکھے لاڈلے کی فرمائش پر، ان کے جو نورتن وغیرہ تھے، انہوں نے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. اس کا نام ہے زرداری ڈاکٹرائن. تو اس کا مطلب ہے کہ میں زرداری قوم کو کچھ کہہ رہا ہوں، تو قوم کو کیوں کہیں گے ہم؟ اسی طرح اگر کوئی طارق آرائی صاحب یا شہزاد آرائی صاحب زرداری صاحب کے فرنٹ مین، یا ان کے کسی فرنٹ مین AG مجید صاحب اور ان کے فرنٹ مین، یا وہ جو ہمارے حسن بروئی صاحب ہیں، وہ علی حسن بروئی، اور اسی طرح سے اگر تیمور ڈومکی صاحب ہے، یہ ہے، تو کیا میں ڈومکیوں کو برا کہوں گا؟ ڈومکی تو ایک بہت اچھا قبیلہ ہے. اسی طرح آرائی ہماری بہت بڑی برادری ہے. ابھی تو موجود نہیں، ہمارے مسلم پرویز صاحب بھی ہمارے نائب امیر ہیں، وہ بھی آرائی ہیں. ہمارے اسد اللہ بھٹو صاحب بھی آرائی ہیں. میاں طفیل محمد صاحب بھی آرائی تھے. تو یہ تو ہم کسی کو کیوں کہیں گے؟ یہ غلط فہمی اگر ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے. اور اگر کسی نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. سب لوگ ہمارے لوگ ہیں. جماعت اسلامی انسانوں کو تقسیم نہیں کرتی، لیکن جو لوگ بھی کرپشن کریں گے، کرپشن کا دھندا چلائیں گے، ہم اس کی نشاندہی کریں گے. تو اگر میری اس گفتگو سے کہ بھئی وہ آرائی نیٹ ورک کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو صاحب آرائی ہیں، شہزاد آرائی یا طارق آرائی، جو فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں زرداری صاحب کے، اور یہ سسٹم کے نام سے جو زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھلے عام دھندا چل رہا ہے. تو جب اس کی نشاندہی کی ہے تو بعض لوگوں نے غلط فہمی میں اور بعض لوگوں نے ہوشیاری کے ساتھ اس کو کسی برادری کے خلاف استعمال کیا، جو قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی یا اس کا کوئی ذمہ دار یہ بات کرے. اس لیے میں آرائی برادری کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. چند افراد تھے جس میں اس طرح سے گفتگو ہو گئی تھی، اور اگر کسی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت بھی کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف
سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور ایک کامن سینس ضرور ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ ممکن کیسے ہے کہ جماعت اسلامی کسی ایک برادری کے خلاف بات کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. جماعت اسلامی کیسے کسی برادری کو سنگل آؤٹ کر سکتی ہے، کسی قوم کو سنگل آؤٹ کر سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی. بہت شکریہ. اچھا، جہاں تک الخدمت کا معاملہ ہے، میں نے بہت واضح کر دیا ہے کہ میں الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی کا صدر بھی ہوں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ. اور پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین کسی بھی فرد کو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، اس حق سے محروم نہیں کرتا کہ وہ کسی این جی او کا صدر ہو. ٹھیک ہے؟ ملٹیپل مثالیں ہیں نا، مختلف پارٹیوں کے چیئرمین ہوتے ہیں، ان کی اپنی این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہم قانون کے مطابق، اگر الخدمت نے کوئی کام انجام دیا ہے اور اس کام میں میرے ہونے سے اس پروجیکٹ کو تشہیر ملی اور اس کے نتیجے میں ہمارا بنو قابل پروجیکٹ زبردست طریقے سے آگے بڑھ گیا، یا کوئی اور پروجیکٹ، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ ہماری پلاننگ تھی کہ اس کے نتیجے میں ہم اس پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں گے، اس سے ہماری کریڈیبلٹی بڑھے گی، اس سے جو ہے وہ ہمارا سائز بڑھے گا. اور اگر 5,000 بچوں کی خدمت ہو رہی تھی تو ہم 15,000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور آگے چل کر 20,000 50,000 کو پڑھائیں گے. تو جس طرح ایک برانڈ ایمبیسیڈر ہوتا ہے، میں ایک کارکن کے طور پر اگر میرے نام سے، میری شکل سے میرے شہر کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو میں 1000 بار اس شکل کو سامنے لے آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، کسی کو تکلیف ہو تو ہو. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، جی ہاں، اور میں یہ کام فری آف کاسٹ کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہت نہیں یار، بولوں میں وہ کچھ نہیں کہہ، ہمارے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برانڈنگ کا کام کرتے ہیں یا تشہیر کرتے ہیں تو وہ پیسے لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ تو خود اپنی ایک این جی او الگ سے بھی چلاتے ہیں، ان کو معلوم ہے. تو الحمدللہ یہ ہم کام فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ہم سب رضاکار ہیں، ہم سب خدمت گار ہیں، اور ہمارے نام سے، ہماری تصویر سے، ہماری ویڈیو سے اگر ہمارے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، روزگار مل رہا ہے، اگر تھر پار کر کے بچوں کو پانی مل رہا ہے اور علاج مل رہا ہے، اگر 7 کے بچوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کو اگر فلڈ سے ہم نے ریلیف دلایا ہے تو میری تصویر سے ان بچوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو میں 1000 بار تصویر لگاؤں گا. پہلی بات. یہ ذرا سا اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ یہ ان کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کی تصویر لگایا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہماری ٹیم کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو منع کرتے ہیں کئی دفعہ آ کر کے کہ یہاں میری تصویر نہ لگاؤ. دوسری بات یہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو یہ ظاہر پیپلز پارٹی کے سوالات ہیں، ظاہر ہے آپ نے اس لیے کیا تاکہ وضاحت ہو جائے. سنیں ایک منٹ بھی. دوسری بات یہ کہ 3 ارب 70 کروڑ روپے میرے ٹیکس کے پیسے ہیں. اچھا، آپ نے کیے ہیں وہ سوالات جو پیپلز پارٹی کرتی ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا سنیں تو 3 ارب 70 کروڑ روپے تو صرف وہ رقم ہے جو آفیشیلی الیکٹرانک میڈیا کو جاری کی گئی ہے 5 مہینے میں. یہ تو کسی کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اس کا حساب کون دے گا؟ اور جو الگ سے کیش ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو اخبارات کو دیے ہیں وہ الگ ہے، جو سوشل میڈیا پہ لگائیں وہ الگ ہے. تو اس کا حساب بھی تو دینا چاہیے نا لوگوں کو. تو میں اس بلیم گیم میں نہیں جا رہا. جو حکومت کی حیثیت سے جو ہمارا حق ہے وہ ہم مانگیں گے، اور کسی کو بھی ہمارے اوپر ایک پائی کا بھی اعتراض ہے تو وہ جائیں اور الخدمت کے حساب کتاب دیں، جائیں اور چیک کر لیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اطمینان بھی ہوگا، اور جو اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہوگا تو وہ ڈونیشن دے کر ہی جائے گا انشاءاللہ. کس کا؟ ڈپٹی میئر کا موقع
نہیں تھا، وہ موقع پرستی کہلاتی. اگر ہم ڈپٹی میئر بن جاتے اپنی سیٹیں چھن جانے کے بعد، قبضہ ہو جانے کے بعد، وہ موقع نہیں تھا، موقع پرستی تھی. موقع پرستی کی سیاست کرتی ہے پیپلز پارٹی کہ خاص وقت میں 9 مئی کو استعمال کر کے چاپلوسی کرتے ہوئے خاص طریقے سے الیکشن کو اغوا اور قبضہ کر لیا جائے. موقع پرستوں کی یہ سیاست ہوتی ہے جو ڈیل کر لیتے ہیں رجیم چینج کے موقع پر، چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چند وزارتوں کے اوپر بک جاتے ہیں. موقع پرستی یہ ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ حالات کو دیکھتے ہوئے بلاول پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کراچی کے میئر کے الیکشن نے پروجیکٹ بلاول کے ٹیک آفس کے ساتھ ہی اس کو کرش کر دیا ہے اور اب تھو ہو گئی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا، منہ پہ کالک مت ملو، بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ کالک مت ملیں، یہ بدنما داغ آپ کا تعاقب کرے گا. پیپلز پارٹی بچے کو پتہ چل گیا، اسکندر مرزا سے لے کر آج تک ان کی کہانی پتہ چل گئی کہ یہ کس طرح ماشاءاللہ کی گودوں میں پلے ہوئے لوگ ہیں. تاثر یہ دیں گے کہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں. تو بہرحال سب کو پتہ چل گیا کہ مینڈیٹ نہیں مانا تھا، ملک توڑ دیا تھا. سب کو پتہ چل گیا، بچے کو پتہ ہے کہ کراچی میں میئر کے الیکشن پہ قبضہ کر کے آئے ہیں، مسلط سلیکٹڈ میئر ہیں. سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. میں تو ابھی اسلام آباد گیا تھا، ایئرپورٹ پہ گیا، تب لوگوں نے کہا مجھ سے، مجھے تو گارڈ آ کے مل رہے تھے، ان کا تو کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یار بڑی زیادتی کر دی ہے، بڑا قبضہ کر لیا ہے. تو یہ پروجیکٹ بلاول تو پوری طرح کرش ہو گیا، ناکام ہو گیا. اور ان وزراء نے جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کراچی کے لوگ آپ کی قیادت میں آپ کو ووٹ ڈالا ہے، انہوں نے بلاول کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اس کو ناکام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. خاص طور پر ہمارے سعید غنی صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں وہ اس پورے کام کے، کہ کس طرح یو سیوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، کس طرح ریکاؤنٹنگ میں چھینا جاتا ہے، کس طرح حلقہ بندی کر کے چھینا جاتا ہے، کس طرح مینڈیٹ پامال کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب استعمال کیے. تو اس لیے یہ کہنا کہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ہمیں خیرات میں کہتے ہیں کہ آپ ڈپٹی میئر لے لیں، یہ نہیں چاہیے. جو ہمارا حق ہے، کراچی کے عوام کا حق ہے، وہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. موقع پرستی کی سیاست کرنی ہوتی تو ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کام نہیں کر رہے ہوں. الحمدللہ انہی حالات میں، اسی پورے جبر، اسی پوری طاقت، اسی پوری دھاندلی، اسی پوری حلقہ بندی، ووٹر لسٹ، الیکشن کمیشن اے ٹیم، قبضہ، پورا حکومت کا استعمال، جبر، اس کے باوجود بھی 9 ٹاؤن تو جماعت اسلامی کے ہیں نا. 4 چھین لیے تو کیا ہوا، 9 تو موجود ہیں. 14 سیٹوں پہ قبضہ کر لیا تو کیا ہوا، 87 تو موجود ہیں. اور یہ ایک ایسا بیس بن گیا ہے کہ انشاءاللہ اب پیپلز پارٹی استعمال نہیں سکے گی کراچی کو. اور کراچی کے لوگ آنے والے انتخاب میں بتا دیں گے آپ کو کہ وہ آپ کی پرفارمنس سے کتنی نفرت کرتے ہیں. جی نہیں کرا لیں، میرے تو آفر ہے، میری تو مرتضی واب صاحب آ کے خود چیک کر لیں، آ جائیں دیکھ لیں، ضمیر ہو تو فنڈ بھی دے کر چلے جائیں. جب اگر صحیح نکلے گا انشاءاللہ تو پھر فنڈ بھی دے کر جائیں. اور اس لیے جماعت اسلامی کے اوپر دیکھیں یہ والی بات کرنا، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو آپ وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو آپ ہی کے پیچھے پڑتی ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے اپنی میئرشپ کے زمانے میں کرپشن کی تو آپ بتائیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے پاگل واگل ہو گئے ہو کیا، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو بالکل اسی طرح سے الخدمت اور جماعت اسلامی کے کیس میں ہم تو بھائی، ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں انٹرنل نظام ایسا ہے کہ ہمارا ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن ہمارا احتساب کرتا ہے اگر اس کو ذرا سی بھی کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اوپر نیچے چیزیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں تو انٹرنل نظام ایسا موجود ہے. آؤٹر تو ایکسٹرنل تو چھوڑ دیجیے بات میں. جی فرمائیے. کس کے وہ نہیں لیے نا، چارج میں نے لیا نہیں، وہ پیسے چارج نہیں کیے. برانڈ ایمبیسڈر بس جن کو دے سکیں گے دے دیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. کچھ ادارے ہیں کہ جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بہت ہی سافٹ، جس طرح ہمارے بھی مواقعات لون پروگرام ہے جس میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ 50,000 75,000 1 لاکھ روپے تک ہم سافٹ لونز دیتے ہیں. تو ایسے مستحقین وہ لون کے لیے ہمارے پاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، دیگر ادارے بھی ہیں جہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ بچے آلریڈی کمانا شروع کر چکے ہیں.
یعنی آج کل وہ دور آ گیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے، اس کے اوپر بھی آپ کام شروع کر کے اور کمانا شروع کر سکتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ آپ کمانا شروع کر لیں گے تو آپ اپنی مزید تعلیم کو بھی اسپانسر خود ہی کر رہے ہوں گے، اور یہ کہ آپ اگر کوئی اور کام کرنا چاہیں گے تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ الزام بھی لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان ایریاز میں آپ نہ جائیں جس میں آپ کے پاس اگر ثبوت نہیں ہو لیکن اس کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ان متاثرہ لوگوں کو ہو جن کی مدد ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، آپ بے بنیاد الزامات لگا کے اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، کنویں کھودے جا رہے ہیں، یہ کفالت یتامہ کا پروگرام چل رہا ہے، یعنی آپ سوچیں نا 15,000 بچے گھر بیٹھے ہوئے اپنی چچی، اپنا خالہ، اپنی ماں جس کا باپ انتقال ہو گیا، ان کو گھر پہ ہر مہینے ان کو ایک پیسے ملتے ہیں، ان کی تعلیم کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اب کراچی میں ہی ہمارے کتنے ہو گئے یہ کفالت یتامہ؟ 2000 سے زیادہ ہو گئے بچے۔ 2000 سے زیادہ بچے صرف کراچی میں ایسے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، ان کی ماں کے پاس یا خالہ کے پاس، ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو خالہ کے پاس وہ رہتی ہے بچی، اور وہاں پر ہم انہیں ہر مہینے پیسے دیتے ہیں، ان کی تعلیم کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ یہ پیسے صحیح جگہ استعمال بھی ہوں، ان کی فیس جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی جو ماں یا خالہ یا چچا ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی اکوپ کرتے ہیں، اور اگر کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ علیحدہ سے بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ان یتیموں کا حق ہے کہ جن پر الحمدللہ شفاف طریقے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس ایریا میں نہ آئیں۔ آپ ہمارا مقابلہ سیاست میں کریں لیکن کسی غریب کے کسی بھی چیز کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ باقی میری پورے پاکستان کو یہ دعوت ہے کہ وہ آ کر ہمارے حسابات کو دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے۔ آخر میں اس سب گفتگو کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے اور 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور ہمارے جو اہل حدیث مسلک میں تو چوتھے دن بھی ہوتی ہے۔ تو جانوروں کی جو قربانی ہے اس کی جو کھالیں ہیں میں الخدمت کو دی جائیں تاکہ بہت اس کو کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے، کوئی بچہ اسکول چلا جائے، کسی مستحق کی مدد ہو جائے، کسی کے گھر پہ راشن چلا جائے، تو یہ اس میں ہماری ایک کھال کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو الخدمت کے رضاکار، جماعت اسلامی کے رضاکار بغیر کسی چارجز کے آپ کی خدمت کے لیے میدان میں موجود ہوں گے، میں خود بھی موجود ہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب اس کام کو انجام دیں گے۔ میری اس موقع پر حکومت سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ کھالوں کے حوالے سے یہ ضرور کریں کہ ایک منیمم ریٹ طے ہونا چاہیے۔ اس وقت کھالوں کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کھالوں کی قیمت کے نتیجے میں جو ادارے ہیں جو کھالیں جمع کر کے پیسے سے لوگوں کی مستحقین کی مدد کرتے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اوور ہیڈ چارجز زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ پوری ایکسرسائز عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ منیمم ریٹ طے کرے اور وہ اتنا معقول ریٹ ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا عمل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کیا جا سکے۔ تو اہل کراچی سے میری اور پورے پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ الخدمت کے رضاکاروں کو آپ ان کے کیمپوں پہ کھالیں جو ہے وہ پہنچائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کراچی میں اتنے سارے سینکڑوں مقامات پر ہم اجتماعی قربانی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اجتماعی قربانی کے اس فریضے میں اتنا بڑا مسئلہ لوگوں کا حل ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حصے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت طریقے سے سلیقے سے ان کا حصہ ان تک پہنچتا ہے، اور ایک پورا زبردست قسم کا نظام موجود ہے۔ تو یہ خدمت بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔